बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल कदीम वल कुरानिल हकीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सरमाया जां हैं शहे अबरार की बातें, सरमाया जां हैं शहे अबरार की बातें, और किस दर्जा सकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे कि हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं ज़िक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। और फिर नसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात ज़ी वक़ार रबीउल अव्वल शरीफ का माह मुक़द्दस अपनी जिंदा व पाइंदा ताबानियों और जूलानियों के साथ, ज़ौरेज़ियों और ज़ियापाशियों के साथ जलवा फरमा है। ऐसा माह मुक़द्दस जिसकी अज़मत व शान कोई और दूसरा महीना नहीं कर सकता। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी अज़मत व शान वाला है, बड़े वक़ार वाला महीना है, बड़ी शान व शौकत वाला महीना है। वो महीना शान व शौकत वाला इसलिए है कि अल्लाह करीम उसके बारे फरमा रहे हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। अब देखिए तो सही, जरा गौर तो फरमाइए कि रमज़ान का महीना इसलिए अजमत वाला महीना है कि उसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। उसकी अजमत, उसकी शान व शौकत, उसका वक़ार, उसकी बुलंदी, उसकी रिफ़त इसलिए ज़्यादा है कि उसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है, किताबुल्लाह उतरी है, कलाम इलाही नाजिल हुआ है। अब जिस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ वो महीना बड़ी शान व शौकत वाला है। अरे रसूलुल्लाह के गुलामों, जरा तवज्जो तो फरमाइए, जरा ख्याल तो कीजिए, जरा ईमानो मोहब्बत रसूल का दामन थाम कर जरा ईमानदारी से सोचिए। जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ वो बड़ी शान वाला है, तो फिर बताइए जिस महीने में साहिबे कुरान तशरीफ लाया उसकी अजमत का आलम क्या होगा। अब अगर रसूलुल्लाह तशरीफ ना लाते, अब कमली वाले अगर जलवा फरमा ना होते, तो भला कुफर से किसी को आज़ादी मिलनी थी? आज तुम्हारे मुंहों पे भी राम राम नहीं होना था। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं आप और मैं। आज लातो मनात की पूजा से किसी को छुटकारा मिलना था? नहीं, ये सब कुछ हुआ रसूलुल्लाह के तवस्सुल से, आपकी बरकतों से, कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जलवा फरमा हुए तो आपकी बरकत से हमें कुरान मिला, आपकी बरकत से हमें रमज़ानुल मुबारक मिला, आपकी बरकत से हमें जहन्नम से बचाया जाएगा, आपकी बरकत से हमें जन्नत अता की जाएगी, आपकी बरकत से हमें ईमान की दौलत नसीब हुई, आपकी बरकत से हम ईमान वालों की औलादे हैं, आपकी बरकत से ईमान हमारी पुश्त दर पुश्त जलवा फरमा हो रहा है। अगर रसूलुल्लाह तशरीफ ना लाते तो फिर ना रमज़ान का पता चलना था, ना रहमान पर ईमान लाने की तौफीक मिलनी थी। तो फिर मानना पड़ेगा कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना जो है, उस शाख के नज़दीक इसकी इज्जत जो है वो रमज़ानुल मुबारक से भी ज़्यादा है। कुरान करीम की जो आया करीमा मैंने तिलावत की, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और रब की नेमत का जो है वो खूब खूब चर्चा करो, उसका खूब खूब प्रचार करो, उसकी शान व शौकत के हवाले से। अब अल्लाह की कौन सी नेमत है, कौन सी नेमत है जिसका चर्चा किया जाए, जिसकी तहदीस नेमत किसकी की जाए, किस नेमत पर अल्लाह को शुक्र अदा किया जाए। अच्छा, हम दीगर उलमा को छोड़ते हैं, मुहद्दिसीन को नहीं पूछते,
ہم اور کسی کی بات نہیں کرتے۔ چلیے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام الائمہ ہیں، امام المحدثین ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، تفصیل و طوالت میں نہیں جا رہا۔ امام بخاری کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ اللہ کی نعمت کون سی ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کریم میں سورہ ابراہیم، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے بدل ڈالا اور لوگوں کو انہوں نے دار البوار، مصیبتوں کے گھر میں، نحوست کے گھر میں، دکھوں کے گھر میں اپنی قوم کو دھکیل دیا۔ اللہ کی نعمت کے بدلے انہوں نے ناشکری کے بدلے، اللہ کی نعمت کے بدلے انہوں نے ناشکری خرید لی۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی صحیح میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا لے کے آئے ہیں، کس سے آپ نے یہ بیان کیا؟ آپ کس سے پوچھیں گے کہ اللہ کی نعمت کون ہے، اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے امام بخاری کے حضور چلتے ہیں۔ امام بخاری اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام حمیدی سے سنا، ابو بکر ان کا نام ہے، ایک روایت میں عبداللہ بھی ہے، امام حمیدی کا نام۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے امام حمیدی سے سنا۔ امام حمیدی فرماتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن دینار محدث سے سنا، بڑے محدث ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں، عظیم محدث ہیں۔ عمر ابن دینار سے سنا۔ عمر ابن دینار فرماتے ہیں میں نے عطا ابن رباح سے سنا، عظیم محدث ہیں، عظیم تابعی ہیں، آپ ائمہ تابعین میں سے ہیں۔ اور عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں الذین سے مراد کفار قریش ہیں اور نعمت اللہ سے مراد اللہ کریم کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہاں پر نعمت اللہ جو ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں کہ آپ نعمت اللہ ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے وہ ہمارے آقا و مولا، ملجا و مہوا، مونس و غم گسار، سرکار عبد قرار، کائنات عالم کی پہلی بہار جناب محمد الرسول اللہ ہیں، تو پھر ہم ان کا چرچا کیوں نہ کریں؟ ایسی نعمت ملنے پر ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ ہمیں تو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کرو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جو ہے، آپ کا جو آنا ہے، یہ ساری کائنات کی نعمتوں میں سے نعمت عظمی ہے۔ اس نعمت کا دنیا کی کوئی اور نعمت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو کرنا کیا ہے؟ دوستوں کو، یار لوگوں کو، مسلمانوں کو اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کیوں چڑ ہے؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ میلاد کا مادہ کیا ہے؟ ولادت کی باتیں کرنا، پیدائش کی باتیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات بیان کرنا، ولادت شریفہ کے وقت کے حالات بیان کرنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنا، آپ کی شیرخارگی کے زمانے کا ذکر کرنا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی باتوں کا ذکر کرنا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کرنا، اعلان نبوت کا ذکر کرنا، رسالت کے تذکرے چھیڑنا، آپ کا غزوات کا ذکر کرنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شب زندہ داری کا ذکر کرنا،
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا اور غار ثور کا ذکر کرنا، ہجرت مدینہ کا ذکر کرنا، آپ کے اصحاب کا ذکر کرنا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کا ذکر کرنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر کرنا، پتھروں کا آپ سے کلام کرنا، درختوں کا آپ کو سلام کرنا، جانوروں کا آپ کو سجدے کر، ارے یہی تو میلاد کی باتیں ہیں۔ پھر ان باتوں میں شرک کہاں سے آ گیا، کفر کہاں سے آ گیا، بدعت کہاں سے آ گئی؟ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ رسول اللہ کی امتی ہیں، اپنے نبی کی باتوں کا، اپنے رسول کی ولادت کے تذکروں کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، ولادت کے واقعات کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے عزیز دوست، قرآن کریم میں اللہ کریم 16ویں پارے میں فرما رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتانے والے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے کتاب میں ذکر کرو، ان کے تذکرے چھیڑو، ان کی یادیں کرو، لوگوں کو ان کو قصے سناؤ، ان کے واقعات سناؤ۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ابراہیم کے تذکرے چھیڑو، ان کا ذکر سناؤ لوگوں کو، ان کی باتیں سناؤ لوگوں کو، وہ نبی تھے، وہ صادق الوعد تھے، وہ وعدے کے پکے تھے۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جناب ادریس کا تذکرہ کرو، وہ صدیق تھے، وہ سچے تھے، وہ نبی تھے۔ ارے بھائی ذرا توجہ سے سنیے، جناب ابراہیم کا تذکرہ سنانا جائز، جناب اسماعیل کے قصے چھیڑنا جائز، جناب ادریس علیہ السلام کی باتیں لوگوں کو سنانا یہ جائز، یہ قرآن کا ذکر جائز۔ اب ان ساروں کا ذکر سنانا اگر جائز ہے تو یہ جو مقتدی ہے میرے رسول کے، میرے اور تیرے رسول کے، یہ مقتدی جناب اسماعیل بھی مقتدی ہیں، جناب ادریس بھی مقتدی ہیں، جناب اسماعیل بھی مقتدی ہیں، جناب آدم علیہ السلام بھی مقتدی ہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ اگر مقتدیوں کا ذکر کرنا، اگر قرآن فرما رہا ہے کہ ان کا ذکر لوگوں کو سناؤ، ان کے واقعات سناؤ، ان کے قصے بچپن کے سناؤ، ان کی ولادت کے واقعات سناؤ، ان کی جوانی کے سناؤ، ان کی نبوت و رسالت کے واقعات سناؤ، اگر ان کے تذکرے سنانا قرآن سے ثابت ہے، جائز ہے، اگر مقتدیوں کے حالات کا ذکر کرنا جائز ہے، تو پھر امام کی عظمت بیان کرنا کون سا ناجائز ہو گیا؟ وہ جو 1,24,000 نبیوں کا سلطان ہے، وہ جو اللہ کا حبیب ہے، وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی، وہ زمانے کی ہر چیز جس کے لیے تخلیق کی گئی، جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جس پر خاتم النبیین کا تاج جس کے سر پہ سجایا، اس کے تذکرے کرنا، اس کے میلاد کی باتیں کرنا، اس کی ولادت کے قصے چھیڑنا، اس کی جوانی کا ذکر کرنا، اس کے لولاک علامات تاج کا ذکر کرنا، اس کے قدوم میمنت لزوم کی عظمتیں بیان کرنا، اس کی انگلی سے چاند کے سینے کے چر جانے کے واقعات بیان کرنا، سورج کا انگلی کے اشارے سے لوٹ آنے کا قصہ سنانا، ہجرت کی رات غار ثور میں رہنے کے واقعات بیان کرنا، اس کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا بیان کرنا، اس کے تھوک سے حضرت جابر کی ہنڈیا کا بڑھ جانا، یہ تذکرے سنانا ناجائز کیوں ہو گیا؟ جب دوسرے انبیاء کا ذکر کرنا جائز ہے تو ماننا پڑے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدرجہ اولا جائز ہے۔ کیسی غلامی ہے، کیسی امتی ہونے کا اعلان ہے؟ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، تو لڈو بانٹے، شیرینی تقسیم کرے، ارے تو خوشیاں منائے، مانگنے والوں کو عطا کرے، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں۔ ارے محمد کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے تمہیں یادیں آئیں، محمد کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے تمہیں یاد آئے۔ میرے بھائی یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر چلو مان لیا، تمہارے بقول مان لیا کہ یہ بدعت ہے، مگر چلو تمہارے بقول اگر بدعت ہے تو پھر یہ بدعت سیاح نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے۔ بدعت تو پھر نماز تراویح کی جماعت بھی ہے، باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تو نہیں پڑھی، بدعت تو یہ بھی ہے۔
مساجد کو سجانا بھی بدعت ہے، قالینوں پر نماز پڑھنا بھی بدعت ہے، لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا بھی بدعت ہے۔ اے میرے بھائی، جو تو قرآن پڑھتا ہے اس قرآن پہ اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ جو اعراب ہیں یہ بھی بدعت ہیں۔ یہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، نہ چہار یار کے زمانے میں تھے، نہ یہ تابعین کے زمانے میں تھے، نہ یہ تبع تابعین کے زمانے، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر بدعت والا قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دے۔ اے میرے عزیز، سیرت النبی کی کانفرنسیں کرنا بھی بدعت ہے، ختم بخاری شریف پر اجلاس کرنا بھی بدعت ہے، عمراء کے دروازے پہ جا کے چندے مانگنا بھی بدعت ہے۔ بھائی وہ بدعتیں ساری تیرے لیے جائز ہیں، جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو پھر تو اس پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ نہ میرے عزیز، دل کو وسعت دے، دماغ میں وسعت پیدا کر، اپنے نبی کی محبت دل میں پیدا کر، اپنے رسول کا حیا پیدا کر۔ اب جس رسول اللہ کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، علامہ اقبال نقاد عقلنا تمام، ترجمان عشق تمام، درویش خدا مست، حکیم الامت، فرزدق ہند، لاہوری کلندر، علامہ اقبال فرما رہے ہیں، ارے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، اسی نام کی برکت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تذکرے ہیں، ان کی برکتیں ہیں۔ جس کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا گیا، اس کا ذکر کرنا بدعت کیوں ہو گیا؟ اس کے ذکر پر کفر و شرک کے فتوے کو لگا دیے گئے۔ امتی ہو کر رسول اللہ کے ذکر کو معاذ اللہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ارے ولادت کی باتیں ہیں، جوانی کی باتیں ہیں، ہاں اگر کوئی اس میں خرافات کرتا ہے، کوئی ایسی ویسی باتیں کرتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، معاذ اللہ وہ میلاد پر ناچ گانے کا پروگرام بنا لیتا ہے، تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی حرام ہے۔ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں کوئی ایسی باتیں بیان کرتا ہے، ایسا ذکر کرتا ہے جو شان رسالت کے خلاف ہے، یا ذکر ایسا کرتا ہے جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر رب ذوالجلال تک ملا دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی اپنی جہالت ہے، تو اس پر شرک کے فتوے تو نہ لگا، اسے بدعت قرار تو نہ دے۔ اے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یاد رکھ لے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، ثواب کا موجب ہے، نزول رحمت کا موجب ہے۔ بھائی آج یہ کہاں سے بدعت بن گیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے جامع ترمذی کے جو محدث ہیں، جنہوں نے جامع ترمذی کو احادیث مقدسہ کو جمع کیا، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، یہ امام مسلم بن الحجاج قشیری کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ارے 209 ہجری تک تو یہ بدعت نہیں تھا، یہ شرک نہیں تھا، اس پر شرک کا کوئی فتویٰ نہیں لگاتا تھا۔ اگر یہ بدعت ہوتا میلاد منانا، یہ شرک ہوتا، تو 209 ہجری میں پیدا ہونے والے محدث شہیر، امام المحدثین، امام بخاری کے شاگرد، امام مسلم کے شاگرد ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی جامع میں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کبھی نہ آتے۔ اب محدث شہیر کو کیا کہے گا، امام ترمذی کو کیا کہے گا؟ انہوں نے تو پورا باب باندھا ہے اپنی جامع میں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں تمہیں یہ دعوے سے کہتا ہوں، جس کو کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی عقدہ لا ینحل ہو، وہ اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ اگر میری پریشانی، اس پریشانی کو تو دور کر دے گا تو میں تیرے فضل سے، تیری عطا سے، تیرے نبی کی محفل میلاد کو اپنے گھر میں سجاؤں گا۔ تو مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، میں تمہیں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، علماء حق کے اقوال کی روشنی میں، محدثین کے اقوال کی روشنی میں، تو اپنے رسول اللہ کے میلاد کی منت مان کے دیکھ، اگر تیرا وہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر مجھ سے آ کے سوال کرنا، مگر یہ ہے یقین محکم، عمل پہ ہم۔
محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تیرا یقین کامل ہونا چاہیے، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، غرضے کے ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز ہونے چاہیے۔ جب تیرا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے ہوگا، پھر اللہ تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ تیری ہر دعا کو پورا فرمائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر گھر میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مقدس منانے کی اور بزم میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔